बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नईमा शहज़ाद है और मैं स्पेशलिस्ट हूँ इन्फेक्शियस डिजीज़ और हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में। और मैं आज के इस लाइव सेशन में आप सबको वेलकम करती हूँ और इसके साथ ही मैं इजी शिफा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूँ। इजी शिफा के बारे में बताती जाऊँ कि ये एक हेल्थ सर्विस से रिलेटेड ऐप है, बल्कि यूँ कहिए कि ये एक सोशल मूवमेंट है जिसका मकसद है कि आपके लाइफस्टाइल को हेल्दी किया जाए। यहाँ पे डॉक्टर्स की एक टीम है जिसमें हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं। उनसे आप वीडियो चैट के ज़रिए अपने मसले डिस्कस कर सकते हैं, आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनसे मशवरा ले सकते हैं। तो ज़रूर आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। और अब आज के इस सेशन के टॉपिक की तरफ आते हैं। कोरोना। आजकल आपको मालूम है कि सारी दुनिया ने कोरोना ने अपनी लपेट में लिया हुआ है और हर शख्स जो है कोरोना को लेके परेशान है। और कोरोना के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप कोई टीवी चैनल खोल लीजिए, आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, आप सोशल मीडिया को देखिए, जितने भी मीडियम हैं हर एक में हर वक्त कोरोना ही के बारे में बात हो रही होती है। और कोरोना कहाँ से आया, कैसे फैला, कितने लोगों को अभी तक ये अपना निशाना बना चुका हुआ है, कितने मुल्क इसका शिकार हो चुके हैं, रोज़ाना कितनी डेथ्स होती हैं, तमाम स्टैटिस्टिक्स और इसके हवाले से कि इन्फेक्शन कैसे करता है, इसमें कितने परसेंट डेथ्स के चांसेस होते हैं। मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन है कि कोरोना के बारे में बात करते हुए बंदे को सोचना पड़ता है कि आपने क्या बात करनी है। लेकिन मेरा कंसर्न जो है वो इस सारी चीज़ों से हट के है। मेरा टॉपिक, मेरी स्पेशलिटी, मेरी फील्ड इन्फेक्शन कंट्रोल है, तो मैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड बात करना चाहूँगी। कोरोना के बारे में जैसे आप सब जानते हैं कि इसमें एहतियात सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इससे बचा जाए। और इसको बचने के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो क्या है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपने बहुत गैदरिंग्स में नहीं जाना, जितना हो सके घर के अंदर रहें, आइसोलेट होके रहें और हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है आपने। बार बार हाथ धोने के बारे में कहा जाता है। और उसके बाद ये है कि आप कोशिश करें कि अपने चेहरे, नाक, आँखों को टच ना करें, क्योंकि यहाँ से भी वायरस के फैलने का रिस्क होता है। अब हमें ये तो मालूम है कि हमने करना क्या है, लेकिन कैसे करना है मेरा कंसर्न वो है। आपको मालूम है कि आपने हाथ धोने हैं, लेकिन मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो ये है कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं की जाती। मतलब वो हैंड वॉशिंग जिससे आप कोरोना से महफूज रह सकें, हैंड वॉशिंग का स्टैंडर्ड वो नहीं है आम तौर पे। तो मैं आपको इस चीज़ पे स्ट्रेस करूँगी कि हाथ जब आप धोते हैं तो आपने किस तरह हाथ धोने हैं। उसके अलावा मास्क का इस्तेमाल है कि हर शख्स आजकल आपको नज़र आता है कि मास्क पहन के घूम रहा है। तो मास्क पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए, किस तरह पहनना है, इसका पहनने का तरीका, इसको उतारने का तरीका, उसके बाद इसको किस तरह आपने डिस्पोज ऑफ करना है, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस स्प्रेड को रोकने के लिए। और उसके बाद कुछ जो है कॉमन मिथ्स हैं, बहुत सारे आपको भी आते होंगे, डेली बेसिस पे टिप्स होती हैं, ये खा लें तो कोरोना का इलाज है, इसमें कोरोना से बचाव है, गर्म पानी से नहा लें। तो मैं उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा उनको टच करूँगी कि उनकी क्या साइंटिफिक एविडेंस क्या है, वो चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ें खानी चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा आपसे पहले हैंड वॉशिंग के हवाले से बात कर लेती हूँ। हैंड वॉशिंग बेसिकली सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि इन्फेक्शन से बचने का। हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो हैंड वॉशिंग है। आम तौर पे जो कोरोना के हवाले से जब हम बात करते हैं तो साबुन और पानी, दो चीज़ें आपको बहुत हद तक इससे महफूज रख सकती हैं। साबुन कोई सा भी आप ले लीजिए, चाहे वो ब्यूटी सोप है, चाहे वो आपका मेडिकेटेड जो सोप्स हैं वो हैं, कोई ऑर्गेनिक सोप है, वॉट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो साबुन, क्योंकि बेसिक फार्मूला जो सोप का होता है वो सेम है। उसके बाद फिर उसमें एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं, तो हमें उस बेसिक जो चीज़ है सोप के अंदर उससे वास्ता है। और उसके अंदर फ़ैट होती है बेसिकली। और जो हमारा ये कोरोना का वायरस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके आसपास एक प्रोटीन की लेयर होती है और उसके बाहर एक फ़ैट की कवरिंग होती है।
یہ جو فیٹ کی کورنگ ہے اور جو آپ کے صابن کے اندر فیٹ ہوتا ہے، جب آپ صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں، جب آپ جھاگ بناتے ہیں، تو وہ فیٹ جو ہوتا ہے، صابن کا جو مالیکیول ہوتا ہے اس کے ایک سائڈ جو ہوتا ہے نا واٹر لونگ ہوتا ہے، اور ایک سائڈ اس کی جو ہوتی ہے وہ فیٹ لونگ ہوتی ہے. تو اس کی جو فیٹ لونگ سائڈ ہوتی ہے صابن کی، وہ جا کے کرونا کی باہر والی جو فیٹ کی لیئر ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے اب جو دوسری اس کی سائڈ ہے جو کہ واٹر لونگ ہے، اس نے پانی کی طرف جانا ہے، تو وہ اس کو جب پانی کی طرف کھینچتا ہے تو جو کرونا کی فیٹ والی لیئر ہوتی ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے، فال اپارٹ ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے. وہ اتنی فارچونیٹلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، آپ اس کو کہیں، اور وہ جو بھی اس کے اندر مٹیریل ہوتا ہے وہ ڈاؤن دا ڈرین چلا جاتا ہے. اور یہ جو ہے آپ کا وائرس جو ہے یہ پھر ہارملیس ہو جاتا ہے، یہ اب آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہی بات کہ کس طرح ہاتھ ہم دھوئیں گے تو اس چیز کا ہمیں فائدہ ہوگا. اس بارے میں جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں آبویسلی کچھ ٹائم لگے گا، تو آپ کی ہینڈ واشنگ کم از کم 20 سیکنڈز کی ہونی چاہیے. یعنی آپ ایک دفعہ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو اس میں آپ 20 سیکنڈز کا ٹائم ضرور لیں، اور آپ میک شور کریں کہ آپ کے ہاتھوں کے تمام حصے اچھی طرح سے آپ ان کو مل کے صاف کر رہے ہیں. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا صابن لی، ہاتھ ملا، پانی سے دھو لیے، دیٹس اٹ، ہو گئی ہینڈ واشنگ. نہیں، یہ ہینڈ واشنگ انف نہیں ہے. آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں، پچھلا حصہ، انگلیوں کی بیک سائڈز، انگلیوں کے درمیان والے حصے، اس کے بعد آپ کے ناخن، آپ کا انگوٹھا، یہ سب چیزیں صاف ہونی چاہیے، تب آپ کی ہینڈ واشنگ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہاسپٹلس میں بھی آج کل تو جگہ جگہ ویسے بھی ہینڈ واشنگ کے 6 سٹیپس ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو سیکوینس میں کریں، آپ پام ٹو پام کریں، یہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے. جسٹ آپ کی اس کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. انگلیوں کے بیچ کی جگہ انگلیوں کے پیچھے والا حصہ صاف کرتے ہیں، انگوٹھے دونوں صاف کرتے ہیں، اور آخر میں ناخنوں کو ایسے ہتھیلی کے اوپر ملنے سے تاکہ ناخنوں کے اندر بھی صابن چلا جائے اور وہ صاف ہو جائے. اور اس کے بعد پانی کے ساتھ ہاتھ دھو کے ہاتھوں کو خشک کر لیا جاتا ہے. یہ پراپر ہینڈ واشنگ کا طریقہ ہوتا ہے. اگر اس طریقے سے ہاتھ آپ نہیں دھوئیں گے تو آپ یہ یقین کر لیجئے کہ آپ کی ہینڈ واشنگ افیکٹو نہیں ہے، اور آپ کرونا وائرس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ پائیں گے اس طریقے سے. دوسری چیز جو ہاتھ صاف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ ہینڈ سینیٹائزرز ہیں. اب ہینڈ سینیٹائزر آج کل مارکیٹ میں مختلف برانڈز کے اور مختلف قسم کے آ رہے ہیں. ہینڈ سینیٹائزر میں جو مین انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ الکوہل ہے، اور کوئی بھی ہینڈ سینیٹائزر بھی اس وقت تک افیکٹو نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں 60 سے 80% تک الکوہل نہ ہو. تو آپ جب بھی اپنے لیے ہینڈ سینیٹائزر خریدیں تو آپ یہ یقین کریں کہ دیکھ لیں، چیک کر لیں اس کے اوپر کہ اس کے اندر جو الکوہل ہے، ایتھائل الکوہل ہے یا آئسو پروپائل الکوہل ہے، اس کی کنسنٹریشن، اس کی اسٹرینتھ 60 to 80% ہے، تاکہ آپ کو یہ تسلی ہو کہ آپ جو چیز خرید کے گھر لے کے جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. ٹھیک ہے. اور ہینڈ سینیٹائزرز کو بھی استعمال کرنے کا طریقہ وہی ہے جو صابن سے جیسے آپ ہاتھ دھوتے ہیں. آپ اس کی ایک مناسب مقدار لیں گے اور اپنے ہاتھ کے سارے حصوں کو صاف کریں گے جب تک کہ وہ ڈرائی ہو جاتا ہے. اور وہ 20 سیکنڈ میں جب تک آپ یہ سارے سٹیپس کرتے ہیں تو آپ کا سینیٹائزر جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے. الکوہل جو ہے بہت جلدی ایویپریٹ ہو جاتا ہے تو وہ ڈرائی ہو جاتا ہے. ہاں، اگر آپ کے ہاتھ ویزیبلی، آپ کو اپنے ہاتھوں کے اوپر کوئی گندگی، کوئی میل، کوئی ڈسٹ، کوئی بھی چیز نظر آ رہی ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد آپ سینیٹائزر کا استعمال کر سکتے ہیں. پھر خالی سینیٹائزر استعمال کرنا ایڈوائزبل نہیں ہے. تو یہ کچھ باتیں ہینڈ ہائیجین کے حوالے سے. اب دوسری چیز جو آتی ہے وہ ہے ماسک. آپ نے دیکھا ہوگا ہر شخص آج کل زیادہ تر ماسک پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے. تو جو WHO کی ریکمنڈیشن ابھی تک ہے اس کے بارے میں ابھی وہ لوگ مطلب ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ماسک کے استعمال کو کمیونٹی میں زیادہ کیا جائے، لیکن ابھی تک کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کے مطابق اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بغیر ماسک، ہاں آپ اوائڈ کریں گیدرنگز میں جانا، لیکن آپ کی جو موومنٹ ہے اس کے لیے آپ کو ماسک کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر آپ صحت مند ہیں لیکن آپ کسی ایسے شخص کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، کسی ایسے شخص کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جو کہ سسپیکٹڈ ہے، جس میں شبہ ہے کہ اس میں وائرس ہوگا، پھر آپ ماسک کا استعمال کیجئے. اگر آپ کو کھانسی ہے، آپ چھینکیں آ رہی ہیں، آپ ماسک کا استعمال کیجئے. چاہے آپ
اگین ابھی آپ ڈائگنوز نہیں ہوئے انفیکٹڈ. اگر آپ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، ہاسپٹل کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کسی بھی ہسپتال میں اگر آپ کا جانا ہو رہا ہے تو آپ ماسک یوز کیجیے. اور ایک چیز یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ماسک اسی وقت افیکٹو ہوگا جب آپ اس کے ساتھ ہینڈ واشنگ بھی کریں گے، اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی صفائی کا، ہاتھ دھونے کا اہتمام بھی رکھیں گے. کیونکہ ہوتا کیا کہ جب آپ ماسک پہنتے ہیں تو ایک سائیکلوجیکلی اپنے آپ کو آپ سیو محسوس کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ پروٹیکٹڈ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ماسک سے زیادہ آپ کی ہینڈ واشنگ امپورٹنٹ ہے، یہ چیز یاد رکھیں. اور اگر آپ ماسک یوز کر رہے ہیں تو یہ ضرور دیکھیے کہ آپ کے ماسک پہننے کا طریقہ کیا ہے. آپ اس کو ٹھیک سے پہن رہے ہیں کہ نہیں پہنتے ہوئے آپ اس کو کنٹامینیٹ تو نہیں کر دیتے. اس کو آپ نے اتارنا کیسے ہے، اس چیز کا دھیان رکھیے کہ ماسک اتارتے ہوئے آپ نے اس کے فرنٹ کو ٹچ نہیں کرنا، آپ نے اس کو پیچھے سے لے کے اتارنا ہے اور کسی بن میں ڈسکارڈ کر دینا ہے. اور وہ پہننے سے پہلے اور اتارنے کے بعد بھی ہاتھ دھونے ضروری ہیں. ماسک مختلف قسم کے مارکیٹ میں ہیں، کپڑے کا ماسک بھی ہے، ایک سرجیکل ماسک ہوتے ہیں اور ایک N95 ماسک ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے باہر وہ N95 پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں. N95 ماسک عام آپ کو، اگر آپ صحت مند ہیں، اگر آپ ایون باہر نکل رہے ہیں تو آپ کو اس کو پہننے کی ضرورت نہیں. آپ کپڑے کا ماسک استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو دھوئیں، استعمال کے بعد استری سے، گرم استری سے اس کو خشک کریں، استری کریں اور پھر آپ اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. جو آپ کا سرجیکل ماسک ہے وہ سنگل یوز ہوتا ہے، وہ آپ نے استعمال کر لیا، اس کے بعد آپ نے اس کو ڈسکارڈ کر دینا ہے. جو N95 ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ جو ڈس انفیکٹنٹ ہے اس سے اسپرے کر کے اس کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ہاسپٹل میں انفیکٹڈ پیشنٹس کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کل چونکہ شارٹیج بھی ہو رہی ہے، اس لیے بہت وائزلی استعمال کرنا چاہیے. ماسک کے اوپر ابھی WHO کی ڈبیٹس چل رہی ہیں اور کچھ ریکمنڈیشنز ہیں کہ عام پبلک کو بھی ماسک استعمال کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی کنفرم اس بارے میں انسٹرکشنز نہیں ہیں. تیسری چیز جس کے ساتھ لوگ آج کل بہت پینک ہو جاتے ہیں وہ ہے جنرل ڈس انفیکشن، گھر کے اندر صفائی. تو اس کے لیے اس چیز کا بس خیال رکھیں کہ جو کامن گھروں میں استعمال ہونے والی عام جو ہم ڈس انفیکشنز کے لیے چیزیں یوز کرتے ہیں وہ کافی ہیں. صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سرفیسز، جو سطحیں جن کو زیادہ ٹچ کیا جاتا ہے ان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کے ہاتھ کنٹامینیٹ نہ. اس میں سب سے امپورٹنٹ آپ کے جو دروازوں کی نابز ہیں، ہینڈلز ہیں، خاص طور پہ آپ کے مین ڈور کی جو ہینڈلز ہوتی ہیں جہاں سے آپ اندر آتے ہیں باہر جاتے ہیں، ان کی صفائی کا خیال رکھیں. اپنے ٹیبل جو ہیں ان کی، کچن کے کاؤنٹرز جو ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ دن میں 2-3 دفعہ صاف کر لیں. اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ بالکل بس ہر وقت اسپرے کی بوٹل لے کے اور ڈس انفیکشن میں لگے رہیں. احتیاط ضروری ہے لیکن آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ چلنا ہے. یہ جنرل باتیں تھیں جو مجھے لگتا تھا کہ بہت انفارمیشن آ رہی ہے لیکن اس بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ یہ چیزیں ہاتھ ہم نے دھونے ہیں تو کس طرح دھونے ہیں. ڈس انفیکٹنٹ اگر ہم نے یوز کرنا ہے تو کون سا کرنا ہے. عام طور پہ سوڈیم ہائپوکلورائٹ یا کلورینیٹڈ جو ڈس انفیکٹنٹس ہیں وہ افیکٹو ہوتے ہیں، وہ آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے اگر آپ دھیان رکھیں گے تو میرا خیال ہے آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان ہینڈ واشنگ کا بھی اور ماسک پہننے کا بھی اور ڈس انفیکٹنٹ کے استعمال کا بھی. اس کے بعد کچھ کامن جو آج کل بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں وہ اس بارے میں آ رہے ہیں کہ کیا چیز استعمال کر لیں تو آپ انفیکشن سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کا جو نمونیا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا یا آپ کو وائرس انفیکٹ نہیں کرے گا. اس بارے میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ کچھ میں نے یہ لکھے ہوئے ہیں جو عام طور پہ کامن آج کل متس چل رہے ہیں، تو ان کو برسٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے جو انفارمیشن ہے وہ کمپلیٹ بھی ہو اور ہم کلیئر ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس چیز کا فائدہ ہے کس چیز کا نہیں ہے. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ گارلک ہے. لہسن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لہسن کھائیں اور اس سے آپ کا کرونا سے انفیکٹڈ نہیں ہوں گے. اس بارے میں جو WHO نے جو انسٹرکشن دی ہے، جو انہوں نے کہا ہے، ان کے مطابق لہسن کا اس کے علاج میں ابھی تک کوئی رول نہیں ہے. لہسن ویسے اچھی چیز ہے، ہیلدی چیز ہو سکتی ہے، اس سے شاید امیون سسٹم آپ کا بوسٹ اپ ہوتا ہے،
لیکن کرونا کے حوالے سے لہسن کا کوئی رول نہیں ہے. پلیز اس چیز کو رکھیں, کیونکہ بعض لوگوں نے بہت زیادہ کچا لہسن کھانا شروع کر دیا, جس سے پھر اور زیادہ پرابلمس دوسرے جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. دوسرا ایک جو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پانی ہر 15 منٹ کے بعد پانی پئیں, تو آپ کے گلے میں اگر وائرس بیٹھا ہوا ہے وہ فلش ہو جائے گا, وہ آپ کے اسٹمک میں چلا جائے گا اور اسٹمک کا ایسڈ جو ہے اس کو ڈیزالو کر لے گا. دیکھیں, جب ایک دفعہ آپ کے وائرس آپ کے اندر چلا گیا تو وہ لنگس تک آپ کے جائے گا. اگر آپ کے ایئر وے میں وائرس چلا گیا ہے تو وہ آپ کے لنگس پہ جائے گا. پانی پینے سے پھر وہ فلش. پانی ویسے آپ ضرور پئیں, پانی ویسے ٹھیک ہے, ہائیڈریشن بہت ضروری ہے, اچھی چیز ہے, لیکن پانی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ پانی پئیں گے اور آپ کے اگر کرونا سے آلریڈی آپ انفیکٹ ہو چکے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ وائرس جو ہے آپ کے جسم سے نکل جائے گا. اس کے بعد ایک ہے ہاٹ واٹر باتھ, کہ گرم پانی سے نہائیں, تو چونکہ گرم موسم میں یہ وائرس زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا تو پھر آپ کرونا سے محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت غلط خیال ہے. نہانا بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, صفائی حفظان صحت میں آتی ہے, لیکن دیکھیں جو آپ کرونا جس ٹیمپریچر پہ ختم ہوتا ہے 60 ڈگری سینٹی گریڈ پہ, تو آپ 60 ڈگری سینٹی گریڈ کے پانی سے نہا تو نہیں سکتے, بہت گرم ہوتا ہے, یہ آپ کو جلا دے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ دھوپ میں نکلتے ہیں کہ ہیٹ سے جو ہے کرونا ختم ہو جائے گا, تو جو چیز آپ کے جسم کے ٹیمپریچر پہ باہر کے ٹیمپریچر کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. مطلب آپ کے جسم کا ٹیمپریچر 37 38 36 جتنا بھی ہے وہ اتنا ہی رہے گا, باہر کا ٹیمپریچر جتنا بھی بڑھ جائے وہ اس پہ افیکٹ نہیں کرتا. اور ایک دفعہ اگر وائرس آپ کے جسم میں داخل ہو گیا تو ان چیزوں سے آپ اس سے نجات نہیں حاصل کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ پراپر میڈیکل ایڈوائس لیں اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں, ان سے رجوع کریں. اس کے بعد ہاٹ فلوئڈس کے بارے میں بھی یہی میتھ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چائے کے اندر ایک کچھ ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں تھوڑا, اس سے فرق پڑ سکتا ہے کہ آپ اپنی امیونٹی کو اچھا کریں, جو کہ آپ کے لیے ضروری ہے انفیکشن سے لڑنے کے لیے. لیکن اس نیت سے, اس خیال سے پینا کہ یہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے گا, میرا یہ انفیکشن ختم ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور ایکسرسائز یہ فیس بک پہ بھی بہت زیادہ چل رہی تھی کہ اگر آپ اپنی سانس کو 10 سیکنڈ کے لیے روک لیں اور آپ کو کھانسی وغیرہ نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر انفیکشن نہیں ہے یا آپ کے لنگز اتنے متاثر نہیں ہوئے. تو یہ بھی ایک بہت غلط خیال ہے. اگر آپ کے اندر ایک دفعہ وائرس آ گیا ہے, آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو ہو گیا ہے, تو پلیز گھر میں بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر اپنا لائف کو خطرے میں نہ ڈالیں. اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے, آپ کو بخار ہو رہا ہے, آپ کو کھانسی ہے, تو آپ پلیز میڈیکل ایڈ حاصل کریں, ان متس پہ نہ رہیں. دوسرا تھرمل سکینرز کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جو آج کل چیک پوائنٹس پہ اکثر تھرمل سکینر سے فیور چیک کرتے ہیں, تو وہ بیسیکلی آپ کے کرونا کو ڈائگنوز نہیں کرتا. اگر اس وقت آپ کو ٹیمپریچر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کرونا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ آپ وہ ابھی انکیوبیشن پیریڈ جس کا جو 2 سے 14 دن تک کا ہوتا ہے, اس ٹائم میں کسی وقت بھی آپ کے سمٹم ظاہر ہو سکتے ہیں. تو وہ صرف ایک آپ کا ٹیمپریچر لینے کا ایک طریقہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے اگر اس میں آپ کا ٹیمپریچر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کرونا سے فری ہیں, اور اگر اس میں آپ کا ٹیمپریچر آ رہا ہے تو وہ فائنل ڈائگنوسس نہیں ہے کہ آپ کو کرونا ہی سے انفیکشن ہوئی ہے. اور ایک اور جو ایج والے سے ہے, صرف اولڈ ایج کے بزرگوں کو صرف نہیں ہوتا, یہ تمام عمر کے لوگوں کو ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوماربیڈیٹیز ہیں, آپ کے اندر کوئی دوسری آپ کے کوئی کرونک النیسز ہیں, لائک بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, دل کی کوئی تکلیف ہے, تو پھر یہ ہے کہ آپ زیادہ رسک ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری شدید صورت اختیار کر لے. لیکن اگر آپ صرف اس یہ سوچیں کہ میں ینگ ہوں اور مجھے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کرونا ایج کی وجہ سے, تو ایسا نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی 11-12 سال کے بچے میں بھی کرونا ڈائگنوز ہوا. ہاں یہ ہے کہ جو بچے ہیں, چھوٹی عمر کے جو لوگ ہیں, ان میں اس کی شدت جو ہے بیماری کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی, ان میں مائلڈ سی بیماری ہوتی ہے. رسک زیادہ ہوتا ہے کہ وہ سیویئر فارم بیماری اختیار کر لے گی, ورنہ بچے, جوان, بزرگ, تمام لوگ جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاط کریں. آپ نے
جو بھی میڈیسنس لینی ہے، جو بھی احتیاطیں کرنی ہیں، اپنی ڈاکٹر سے مشورے کے بعد کرنی ہے. آج کل اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اسٹڈیز ہو رہی ہیں کہ اینٹی ملیریل سے جو اینٹی باڈی رچ پلازما ہے وہ شاید اس کا علاج ہے، لیکن ابھی اس پہ کوئی فائنل کمنٹ نہیں آیا ہے. تو آپ پلیز گھر میں بیٹھ کے کوئی سیلف میڈیکیشن نہ کریں، ملیریا کی گولیاں خود سے نہ کھائیں، کیونکہ ان کا سیریس سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. آپ جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں صرف وہ کریں. سوشل ڈسٹینس رکھیں، ہینڈ ہائیجین کا خیال رکھیں، اپنے چہرے کو، آنکھوں کو، ناک، منہ کو بلا ضرورت مطلب کنٹامنیٹڈ ہاتھوں سے ہاتھ دھوئے بغیر ٹچ نہیں کریں، اور اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کی کوشش کریں. وہ ڈائٹس لیں وہ جو آپ کی امیونٹی کو بڑھاتی ہیں. آپ سٹرس فروٹس لیں، آپ وائٹامن سی رچ فروٹس لیں، ان سے آپ کی امیونٹی اچھی ہوگی تو آپ بیماری کا یا وائرس کا زیادہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے لگ رہا تھا کہ ویسے تو بہت انفارمیشن آ رہی ہے، لیکن ان ایک دو چیزوں کے اوپر میں اسپیشلی اسٹریس کرنا چاہوں گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوگا، آپ اس کو خود بھی اس پہ عمل کیجئے اور اپنے آس پاس رہنے والوں، دوستوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں کو بھی اس کے بارے میں آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وائرس سے محفوظ رکھے. آپ لوگوں کے ٹائم کا شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.